अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फयाज वलाना एक और भी इलाक़ के साथ। और मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं वाशिंगटन डीसी से आबरूए सहाफ़त और हम तमाम सहाफ़ियों के उस्ताद जनाब शाहीन साहबाई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा सलाम और सबको आपके और आपके व्यूअर्स को सबको मेरा भी बहुत सलाम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। पाकिस्तान में बड़ी डेवलपमेंट्स तेजी से हो रही हैं जब से पाकिस्तान के अवाम ने अपना वर्डिक्ट दिया है। उसके बाद अब लगता है कि वो जिस तरह कहते हैं ना कि जब अपना बोझ उतारा, जब कश्ती डूबने लगती है बोझ उतारा करते हैं, सारा तो कर ये कश्ती से जंप आउट हो रहे हैं बहुत सारे लोग। जहांगीर तरीन साहब निकल गए हैं, परवेज खटक साहब कह रहे हैं कि मैं रिटायर नहीं हुआ, मैं आराम कर रहा हूँ। तो ये हो क्या रहा है सर? सर वो तो आपने कह दिया कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं, लेकिन एक और भी इसका बड़ी मिसाल है कि व्हेन द शिप इज सिंकिंग द रैट्स रन अवे फर्स्ट, यू नो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो तो सर ये कश्ती कश्ती तो क्लियर कट ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की थी, आईपीपी तो बनवाई उन्होंने थी, पाकिस्तान पार्लियामेंटेरियन, ये ये जो तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन थी ये भी उन्होंने बनवाई थी, तो कश्ती तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की हुई। सर मिलिट्री की ही कश्ती डूब रही है। ये तो साले जो रैट थे किसी के ऊपर वो छुपे हुए बैठे थे, उनको बढ़ा चढ़ा के खड़ा किया था कि जी तुम ये आ जाओ, तुम वो बन जाओ, तुम फलाने बन जाओ, तुम केपी ले लो, तुम ये ले लो। उन सबको जो गोलियां दी गई थी वो अब इनके गले में पड़ रही हैं। इन सबको तो खड़ा करके पूछना चाहिए। बाकी इन सब ये जो पॉलिटिशियंस जो जिनको इन्होंने चक्कर दिए थे, जी उनसे पूछना चाहिए कि जी ये आपकी किधर गई इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स और इंटरनेशनल आईएसआई की रिपोर्ट्स और सर्वेज और फलाने और ढिमाके, और आप तो कहते थे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इमरान खान लेट जाएगा, फलाने लोग नहीं निकलेंगे, ये होगा। ये तो हमारे मुंह पर पहाड़, सारे हमारे सरों में पहाड़ गिर गए हैं। तो आप लोगों ने क्या किया है हमारे साथ, और आप लोग खुद अभी और क्या करने जा रहे हैं? आप खुद अपनी शिकस्त क्यों नहीं मानते? ये उनको कहना चाहिए, बजाय इसके कि मैदान छोड़ के भाग रहे हैं सारे कि मैं बाथरूम जा रहा हूँ और मैं आराम करने जा रहा हूँ और मैं इधर जा रहा हूँ, मैं उधर जा रहा हूँ। ये क्या बातें हैं, फजूल की बातें। दो तीन लोगों ने देखे बात की है। जी जमात इस्लामी वाले ने कहा कि जी मैं हारा हूँ, मुझे जिताया गया, मैं नहीं मानता हूँ, छोड़ दो। बिल्कुल सही। खड़ा होना चाहिए, मतलब है कि एक स्टैंड तो ले आप किसी पोजीशन पे। दो तीन नून लीग के लीडर ने कहा है कि जी हम हार गए, हम हार गए, हम नहीं आप जाली वो करते। जी तो ये पॉलिटिशियंस अगर खुद नहीं खड़े होंगे तो ये इनके फिर हाथों में खेलते रहेंगे। और जिस तरह के आप इस दफा खिलाया, इस दफा तो इनको खेलने के लिए कुछ भी नहीं मिला ना। और जी इसका तो बेड़ा गर्क सबका किया है। और फौजी तो अपने दो चार जो ऊपर बैठे हैं वो कहेंगे कि अच्छा जी हम हार गए, अच्छा जी हम आप जीत गए, तो अच्छा जी फिर हम जा रहे हैं और आप संभालें। तो ये करके वो चले जाएंगे, फिर इनको कौन पकड़ेगा? सर, इन लोगों की दीदा दलेरी का अगर कोई तनासब देखा जाए तो आर्मी वालों को तो चलें वो जीएसक्यू की बाल्स के अंदर हैं और उन्हें वर्दी की प्रोटेक्शन भी है और सारा कुछ है, लेकिन कमाल तो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान का नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब यास्मीन राशिद से जब उन्हें लगा कि वहां मैं कोर्ट में उड़ जाएगा मेरा केस, तो वो फौरन मानसेरा पहुंच गए। 3 दिन तक उन्होंने मानसेरा की शिकस्त तस्लीम की रखी कि मैं 25,000 से हार गया हूँ। 3 दिन बाद उन्होंने मानसेरा पहुंच के एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा कि मुझे बचाओ। उन्होंने कहा मियां साहब एक दरखास्त लिख दें, हम करते हैं। मियां साहब ने इधर से दरखास्त लिख के दी, उधर से इलेक्शन कमीशन ने रिस्पांस दे दिया कि उस हल्के में मानसेरा NA-15 के हल्के में 125 पोलिंग स्टेशनों के रिजल्ट के बगैर हमने ये NA-47 वेबसाइट पे चढ़ा दिया है। हालांकि NA-47 तो बनता ही तब है जब सारे इलेक्शन के रिजल्ट आ जाएं। अब उन्होंने खुद ही अपने तौर पर तौजीह पेश कर दिया है कि 125 वहां पोलिंग स्टेशन काला ढाका के इलाका में बर्फ में दबे हुए हैं। भाई बर्फ में अगर दबे हुए हैं तो आपका अमला वहां कैसे पहुंचा और लोगों ने वहां पोलिंग में लोग किस तरह गए? और अगर नहीं पहुंचा था तो आपने क्या वेबसाइट पे लिखा था कि ये मुकम्मल नहीं है और हम इसे रोक रहे हैं इस रिजल्ट को? इलेक्शन कमीशन राजा सिकंदर साहब ऐसे ऐसे ब्लंडर कर रहे हैं सिर्फ मियां साहब के साथ अपना पुराना जाती ताल्लुक निभाने के लिए और मियां साहब की जान बचाने के लिए। सर बात यह है कि अगर ये उन्होंने एडमिट कर लिया है कि जी हमने 125 पोलिंग स्टेशन नहीं आए और हमने अनाउंस कर दिया रिजल्ट, तो पहले तो उनको रिजाइन करना चाहिए। इतनी बड़ी हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसमें मियां नवाज शरीफ, अभी उन पर जाके बात करते हैं मियां नवाज शरीफ पे भी, जी इतनी बड़ी हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिजल्ट उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिए कि जी मियां साहब हार गए। ये नहीं। सर, वेबसाइट पे 47 फॉर्म पड़ा हुआ है।
اور ویب سائٹ پہ پڑا ہوا ہے، دھاندلی کی بھی کوئی حد ہے، کوئی بےایمانی کی، بغیرتی کی، کوئی جھوٹ بولنے کی کوئی حد نہیں ہے ان لوگوں کے پاس، سوائے کیا کہنا چاہیے یار، ان کو تو کسی کیٹیگری میں بھی نہیں رکھ سکتے، ان کو تو کھڑا ہو کے فائر کرنا چاہیے 1 منٹ کے، تم نے یہ کام کیا اور اب کہتے ہو کہ 125 نہیں آیا، اب 125 جب برف پگھلے گی اور دھوپ چڑھتی تھے ٹھوس کرتی تھے پھر وہ آئیں گے تو پھر ان کو جتائیں گے، آپ کیا بکواس ہے یہ؟ سر اس حلقے میں NA-15 مانسیرا کے حلقے میں شہزادہ گستاصف جو PTI کے ہیں انہوں نے 1,05,000 ووٹ لیے ہیں، وہاں کلیئر پرسنٹیج لکھی ہوا ہے 38.38% ہماری ووٹنگ رہی، ریزلٹ پہ لکھا ہوا ہے۔ میاں صاحب کے 80,000 ہیں اور مفتی کفایت اللہ جو وہاں JUI فضل الرحمان کے ہیں ان کے 30,000 ووٹ ہیں۔ مفتی کفایت اللہ نے شہزادہ گستاصف کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے میاں صاحب میں اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں، حالانکہ میں نے بھی 30,000 ووٹ لیے ہیں، آپ بھی اپنی شکست تسلیم کر لیں اور دل بڑا کریں، یہ 25,000 کی لیڈ سے آپ سے جیت چکا ہے یہ بندہ۔ میاں صاحب کو پھر بھی کوئی احساس نہیں۔ میاں صاحب تو بیچارے ابھی ان پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں، ان کی تو پالیٹکس جسے کہتے ہیں نا عام الفاظ میں آج کل تو یہ بڑا پاپولر ہو گیا، میں نہیں یوز کرنا چاہتا، لیکن ان کی شیر کھڈے میں افضل گر مربت ہو گئی ان کی سیاست، شیر افضل مربت ہو محبت گئی۔ ہو گئی، کھڈے میں گر گئی، کنویں میں گر گئی وہ جا کے، اور جی وہ تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ کدھر کے رہے، وہ آگے بات کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر انہوں نے اناؤنس کر دیے سارے اور لوگوں کے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں اور اب وہ کہہ رہے ہیں یہ غلطی ہو گئی تو آپ پہلے گھر جائیں، اتنی بڑی آپ نے غلطی کری ہے تو پہلا تو کام یہ کہ آپ کو ریزائن کرنا چاہیے، کوئی اور آ کے دیکھے کہ جی آپ نے کیا کیا اور آپ نے کیا نہیں کیا، کس طرح بنایا، کیا کیا، یہ نہیں سب ایک دوسرے پہ اپنی جو یہ بلنڈر جو ڈیزاسٹر جو ہوا ہے، اور ڈیزاسٹر کیا ہے جی، لوگوں نے اپنا ول اور ورڈکٹ دے دیا ہے، یہ جی لوگ سارے مل کے الیکشن کمشنر، فوج، آپ کے سارے نگران حکومت ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز، یہ سارے ملا کے سارا جو ایک انہوں نے پورا پہاڑ کھڑا کیا تھا عمران خان کے خلاف، جی عوام نے ان کو ایک کک مار کے گراؤنڈ سے باہر پھینک دیا، اب یہ مرضے روتے رہے گاتے رہے جو بھی کچھ کرے، اب کچھ نہیں ہو سکتا اس کا، اور یہ ابھی آگے مزید اور چلے گا، بڑے بڑے ابھی تو کہانی آئیں گی کہ جی کس طرح کس نے کیا کیا اور کیسے کیا، ان سب کا ویسے میں ایک کہتا ہوں کہ جی ریکارڈ رکھنا چاہیے، ویڈیوز رکھنی چاہیے، ان کے آڈیوز رکھنی چاہیے، اور جیسے ہی یہ کلیئر ہوگا سچویشن، ایک اسٹیبل اور جینوئن گورنمنٹ بنے گی، ایک جوڈیشل کمیشن بنا کے ان سب کو بلانا چاہیے کہ جی آ کے آپ جواب دیں کہ جی یہ کیا آپ نے کیا تھا اور کیسے کیا تھا اور سزا بھگتیں آپ، یہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ بنگلہ دیش نے 40 سال کے بعد، 50 سال کے بعد، میرا خیال ہے جو لوگ اس وقت ان کے خیال میں غدار تھے ان کو 50 سال کے بعد پھانسی لگایا، بالکل ایسا تو کیا انہوں نے۔ جی ریکارڈ کی درستگی جو ہے، تاریخ کے لیے ریکارڈ کی درستگی بہت ضروری ہوتی ہے، ان کو آپ 2-2 4-4 سال جیل میں ڈالیں، مگر یہ کہ ان کے جو کچھ ان کے جرائم ہیں ان کو آپ سامنے لائیں اور ان کو ٹرائی کریں اور ان کو سزائیں دیں، یہ ضروری ہے۔ سر جہانگیر ترین صاحب، پرویز خٹک صاحب اور اس طرح کے اور کمزور دل حضرات تو جمپ آؤٹ کر گئے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب بھی بہت جلد ہینڈز اپ کرنے والے ہیں؟ کتنا مزید میاں صاحب برداشت کریں گے اپنی پارٹی کے اندر کی سازشیں اور باہر ان کے ساتھ جو ہاتھ ہوا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جو انہیں بہلا پھسلا کے لندن سے لائی ہے اور ساری ناکامیاں انہیں سامنے نظر آ رہی ہیں کہ ایک حلقہ بھی پاکستان میں کوئی ایسا نہیں بچا جہاں سے میاں صاحب کہہ سکیں کہ میں جیت گیا ہوں یا جیتا ہوا ہوں، تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے دن اور ریزسٹ کریں گے میاں صاحب؟ دیکھیے جی، میاں میں ابھی سوچ رہا تھا کہ ایک آرٹیکل بھی لکھوں گا، ابھی میں شاید بیٹھ کے لکھ دوں جی کہ میاں نواز شریف صاحب کی پالیٹکس کا یہ آخری الیکشن تھا، جی اور ان کی لیگیسی کیا ہوگی، 3 دفعہ وہ وزیر اعظم بن گئے اور 3 دفعہ وہ ملک چھوڑ کے بھگائے گئے یا بھاگ گئے، اور چوتھی دفعہ وہ آ کے وزیر اعظم بننے کے لیے بنے، اور ان کی ایک ہی خواہش تھی کہ جی کسی طرح میں نہ بنوں، میری بیٹی جو ہے نا بن جائے، بالکل اور وہ اور ان کے فیملی کے اندر اتنی بڑی بڑی جھگڑے ہیں کہ حمزہ شریف نے 1 منٹ کے لیے کوئی کیمپین نہیں کی کسی کے لیے، جو شہباز شریف صاحب ہے وہ ہر وقت ہنستے رہتے ہیں کہ جی میں نے تو بس ووٹ پالش کر لی ہے، میں تو بنا ہی بنا، میاں صاحب آپ ذرا آرام کریں،
وہ تو جی یہ کہتے رہتے ہیں. جو ان کے دوسرے سلمان جو شریف ہیں، جو ان کے بیٹے ہیں، وہ ٹویٹر پہ ایک طرح سے گالیاں دے رہے ہیں ان کی پوری فیملی کو، مریم کو اور ان کو. اور دوسری بات یہ کہ اب ان کی فیملی میں رہ کون گیا؟ میاں صاحب تو خود ایک ہار گئے مانسیرا میں. ادھر لاہور والی سیٹ پہ جو ان کا حشر ہوا ہے، وہ ایک جی فارم کو کسی نے، جس نے بھی وہ کام کیا نا، ان کے ساتھ ایسا زبردست ہاتھ کیا ہے میاں صاحب کے ساتھ کہ وہ ساری عمر نہیں اس سے نکل سکتے. ان کو ایک فارم پکڑا دیا کہ جی 2,93,000 ٹوٹل ووٹر ہیں، آپ کے ووٹ 2,95,000 ہیں. اور باقی جتنے کینڈیڈیٹ ہیں ان کا کوئی ایک صفر ہے ووٹ، کوئی ووٹ ہی نہیں ہے. اور یہ آپ ڈاکومنٹ لے لیں اور جائیں لے جا کے لوگوں کو دکھائے میں جیت گیا. وہ ڈاکومنٹ تو ان کے منہ پہ اتنا بڑا تھپڑ ہے کہ وہ کسی کو دکھا بھی نہیں سکتے کہ جی یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. اور اب وہ ساری دنیا میں وہ پھیل گیا ہے، ساری دنیا وہ کہہ رہی ہے یہ سب فراڈ ہے. میاں صاحب تو دونوں طرف سے رہ گئے، مانسیرا سے بھی رہ گئے اور ادھر سے بھی رہ گئے. اب ان کا فیوچر کیا ہے؟ وہ تو نہ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں، نہ وہ اب ان کی بیٹی بن سکتی ہے. بنے گی تو ان کی فیملی کے اندر اتنے جھگڑے ہیں کہ وہ کچھ کرنے نہیں دے گا ان کو. میاں صاحب سینئر سیاستدان بن کے لندن میں جا کے بیٹھے اور ان کی آخری اننگ ختم ہو گئی ہے، ان کا پالیٹکس ختم ہو گئی ہے. وہ اب ان کی لیگیسی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ فوجی ان کو لے کے آئے تھے 85 میں، اور وہ بن گئے تھے پتہ نہیں کیا کیا، اور فوجیوں نے ان کو آ کے دفن کر دیا 2024 میں، 2025 میں. کہہ لیں جتنے بھی سال ہو گئے اب 15 اور 25-40 سال کے بعد فوجی لائے تھے اور فوجیوں نے ہی ان کو پالیٹکس کو دفن کر دیا. تو اب میاں صاحب تو بیچارے فارغ ہو گئے. اب اس میں ان کے لیے کچھ نہیں بچا. اب باقی جو لوگ ہیں اب دیکھیں کیا کرتے ہیں. لیکن سر اگر دیکھا جائے تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ والے بھی تو میاں صاحب سے سخت ناراض ہوں گے کہ ہم نے آپ کے لیے اتنی بیساکھیاں ارینج کی، اتنا کچھ کیا، قاضی فائز عیسیٰ بھی آپ کے ساتھ ملا دیا، چیف الیکشن کمشنر بھی آپ کے ساتھ ملا دیا، محسن نقوی، انوار الحق کاکڑ اور اپنا کامران ٹیسوری، ادھر گورنر کے پی کے. کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جو میاں صاحب کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا. لوکل پولیس سے ایسے ایسے کام کرائے. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور، پتہ نہیں اب اس کے بعد وہ کہاں اپنا منہ چھپائیں گے. کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس کے بعد میاں صاحب یہ رزلٹ دے رہے ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی تو ناراض ہوگی میاں صاحب سے. سر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا تو فیلئر ہے، یہ ٹوٹل فیلئر تو ان کا ہے. انہوں نے دیکھیے، انہوں نے جا کے کہا تھا کہ جی آپ آ جائیں، ہم سارا ہینڈل کر لیں گے، ہم سارا سنبھال لیں گے، ہم سارا جتا دیں گے. ہم دیکھیں سارے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، پروٹوکال دے رہے ہیں. نادرا والے ایئرپورٹ پہ آ رہے ہیں تو فلانے گھر جا رہے ہیں تو گاڑی اور ٹاں سارا کچھ ہم نے کر دیا ہے. تو آپ جیتے ہی جیتے ہیں. میاں دے نعرے وجن ہی وجن، وہ میاں دے نعرے کیا وجن کے، میاں نو جتے وجن ہی گئے. پتہ نہیں کتنے، ہم وہ کیا کریں گے بیچارے. اور ظاہر ہے میاں صاحب ان سے ناراض ہوں گے، اور وہ میاں صاحب کی اپنی کو ویلیو تو تھی نہیں. جی وہ بھاگے، ہر دفعہ جب بھاگے ہیں تو وہ چھوڑ کے بھاگے ہیں، تو لوگوں میں ان کی کیا ویلیو. اور ان کی جو بھائی کو جو انہوں نے پی ڈی ایم بنا کے ون بٹھایا تھا، جی سارا کچھ پیچھے سے وہ میاں صاحب کر رہے تھے. اور اتنا بڑا وہ ڈیزاسٹر اسحاق ڈار کا اور شہباز شریف کا اور ان سب کا جو ہوا ہے، جی اس کے بھی ذمہ دار میاں صاحب ہی ہیں. اور وہ لوگوں نے دیکھ لیا کہ جی یہ سب کیا، آ جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، کر کچھ نہیں سکتے، اور فوجی بھی ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو فوجیوں کو بھی انہوں نے مروا دیا اور فوجیوں نے ان کو مروا دیا. آپس میں سبھی رل مل کے یہ غرق ہو گئے سارے. لیکن سر یہاں ابھی جو باتیں چل رہی ہیں پی ڈی ایم 2 کی، آصف زرداری صاحب کا آپ کو پتا ہے بہت زیرک کھلاڑی ہیں. وہ اسی تنخواہ پہ، پرانی تنخواہ پہ تو راضی نہیں ہوں گے کہ ہاں ٹھیک ہے میرے بیٹے کو وزیر خارجہ بنا دو اور شیری رحمان کو کلائمیٹ چینج منسٹر بنا دو. وہ اب اس سے آگے بڑھیں گے، اور اگر وہ سیانے ہوئے تو وہ 2-4-6 مہینے کی اپوزیشن میں رہ کے آئندہ الیکشن کے لیے اپنے آپ کو ایک مضبوط پولیٹیکل پارٹی کے طور پر سامنے لے کے آئیں گے، بجائے اس کے کہ وہ پی ڈی ایم 2 میں اپنا منہ پھر کالا کر لیں اور پھر پبلک کے پاس جائیں اور لوگ پھر ووٹ نہ دیں. میں آپ کو ایک خبر دے دوں کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو بڑی بڑی ہیں اس وقت، جی پی ٹی آئی، پی 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 اور نون لیگ، کوئی گورنمنٹ نہیں بنانا چاہتی. سب اپوزیشن میں بیٹھنا چاہتے ہیں. ان سب کو پتا ہے کہ جس دن گورنمنٹ میں پیر رکھا اس دن ہمیں جوتے پڑنا شروع ہوں گے، ایسے کہ ہم کسی چیز کو سنبھال نہیں سکتے. اتنے بڑے بڑے مسئلے ہیں، اتنے بڑے بڑے پرابلمز ہیں، ہم ان کا کیا جواب دیں گے، کیا سوال کریں گے، کس کو منہ دکھائیں گے.
یہ جو الیکشن کا جو فنڈ ہو گیا، الیکشن بھی اگر کچھ تھوڑا ریسپیکٹیبل ہو جاتا تو چلو کہتے کہ جی یہ کوئی عوامی میموریٹ حکومت آ گئی، وہ بھی انہوں نے بیڑا غرق کر دیا اس کا، وہ بھی نہیں آئی۔ جی اب ایک دھاندلی کی حکومت بیٹھ کے جب وہ فیصلے کرے گی کہ 10-20 روپے پیٹرول بڑھ گیا اور یہ اتنا بڑھ گیا، تو لوگ ان کی تو پتلونیں اتارنے کھڑے ہو جائیں گے سڑکوں پہ۔ تو یہ جی کوئی نہیں کرنا چاہتا سامنے، تو سب کہتے ہیں تم بناؤ، یہ تو کر، تو آپ چلیں گے میاں صاحب آپ، وہ کہتے ہیں پہلے آپ ہو، پہلے آپ والی سچویشن انہوں نے کھڑی کر دی ہے۔ جی کوئی نہیں بنائے گا تو پھر یہ دوبارہ اسمبلی تو الیکشن میں جانا پڑے گا۔ اسمبلی نہیں چل سکتی، اور دوسرے الیکشن میں ان کا ایک بندہ بھی نہیں جا سکتا۔ پی ٹی آئی والے تو کہیں گے جی آ جاؤ، ہمیں تو دوسرا الیکشن کیا، ہم تو 95% سے 100% تک چلے جائیں گے، لیکن بالکل ان میں سے ایک بھی لوگوں کے سامنے جا کے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایسا ڈیڈ لاک اسٹیبلشمنٹ نے کریٹ کیا اپنے لیے۔ وہ لوگ بھیج رہے ہیں اب عمران خان کو کہ جا کے ان سے بات کر لو، پتہ نہیں یہ خبر چل رہی ہے، مجھے کنفرم تو نہیں ہوئی، کسی نے نہیں کی، لیکن کہتے ہیں سن رہے چیف آف جنرل سٹاف کی کوئی میٹنگ ہوئی ہے اڈیالہ جیل میں، اس طرح کی خبر چل رہی ہے، اور عمران خان نے سیدھا آپ سیدھا کوئی جواب دے کوئی دیا ہے کہ بھائی نئے آئے آپ فائر ہیں، کریں۔ کوئی نئے چیف آف جنرل اسٹاف آئے ہیں، جو پہلے والے شاید ریٹائر ہو گئے، ان کو بھیجا گیا ہے یا ان سے کہا گیا او بھائی بھیجا گیا ہے کیا؟ آپ یہ بتائیں کہ آپ عمران خان کو کیا دینے جا رہے ہیں؟ عمران خان سے یہ نہیں پوچھنے جا سکتے آپ کو جی آپ نے کیا دینا ہے؟ اس نے کہا جب بھاگ جاؤ، میں نے کیا دینا ہے آپ کو، اب آپ بتائیں آپ نے کیا دینا ہے؟ بالکل صحیح۔ اور وہ کچھ نہیں اگر ان کو دینا تو پھر کس بات کی میٹنگ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ وہ آپ دیکھیں پشاور میں جو سیلیبریشن انہوں نے کی ہے آج، کمال کمال سر۔ تو لاکھوں لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، ابھی تو یہ عمران خان ہے نہیں سامنے، ابھی تو قاضی لوگ اپنی جشن منا رہے ہیں۔ عمران خان جس دن آ گیا تو 3-4 ملین کا کراؤڈ ڈی چوک میں آ کے کھڑا ہو گیا، تو پورا اسلام آباد، پورا ملک وہاں کھڑا ہو جائے گا آ کے، اور یہ بالکل سارے ایسی کرنے کی ان کو جگہ نہیں ملے گی۔ تو یہ تو ابھی پالیٹکس شروع ہوئی ہے، ابھی تو یہ گیم شروع ہوا ہے، ان کے ہاتھ سے تو نکل گئی ہیں چیزیں، اور اتنی تیزی سے نکل رہی ہیں کہ اب یہ اگر بھاگ جائیں 2-3 لوگ اور جی نئے لوگوں کو دے دیں، اور وہ آ کے کوئی معافی تلافی کرنے کے جی بس ٹھیک ہے ہم آ گئے، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، یہ ساری ہم واپس کرتے ہیں، جو آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ختم کرتے ہیں، آپ نارمل پالیٹکس کریں، آپ جیل یہ کیسز ویسے ختم کریں، جیل ویل ختم کریں، تو پھر ایک بات ان سے ہو سکتی ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ کی یہ ریڈ لائن ہے، میری یہ ریڈ لائن ہے، ہم اس پہ مل کے چلتے ہیں۔ جی۔ یہ نہیں کریں گے، یہ کھڑے رہیں گے، تو ان کو تو پھر لوگ جوتے مار کے نکالیں گے، اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ اچھا سر، ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور میاں نواز شریف صاحب کے جتنے اتحادی تھے، جہانگیر ترین ٹائپ سارے، ان لوگوں نے سب نے تو عمران خان کو ہاتھ لگا کے اپنا مزہ چکھ لیا۔ اب بال جو جا رہی ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کورٹ میں جا رہی ہے، تقریباً 60-70 MNA کے جو ہیں قومی اسمبلی کے حلقے ہیں وہ چیلنج ہو رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اب کوئی سمجھداری کا مظاہرہ کریں گے اس موقع پہ، پہلے والوں کا حال دیکھتے ہوئے کہ پبلک ساری عمران خان کے ساتھ ہے، اور اب اگر میں نے عمران خان کی یا پبلک کی بات نہ مانی تو میرے ساتھ بھی یہی ہوگا آگے چل کے؟ سر قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے بل بوتے پہ اگر کھڑے ہو سکتے ہیں تو ہو جائیں۔ پیچھے جو ان کے کھڑے ہوئے تھے، جو پنڈی والے یا جو بھی کہہ لیں آپ ان کو، اسٹیبلشمنٹ والے یا وردی والے یا جو بھی کہہ لیں، جی وہ تو اپنی پتلونیں دیکھ رہے ہیں کہ جی ہم پتلونیں پہن کے بھاگیں یا بغیر پتلونوں کے بھاگیں، وہ کہاں سے آئیں گے ان کو سپورٹ کرنے، اور ان کی بات کون سنے گا؟ تو جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس تو ایک ہی راستہ ہے کہ جی اپنی اگر انہوں نے کریڈیبلٹی اور اپنے آپ کو ایز اے جج منوانا ہے کہ جی میں بڑا فیصلہ انصاف کرنے والا جج ہوں، تو پھر وہ تو ان کو یہ ساری چیزیں جو عوام نے دیکھ لی ہے، اب سب کو سامنے ساری ایویڈنس جو ہے نا وہ دنیا کے سامنے ہے، امریکہ کہہ رہا ہے، یورپ کہہ رہا ہے، سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جی یہ ہم نہیں مانتے ایویڈنس۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر اس کو نہیں دیکھیں گے، آنکھیں بند کریں گے، تو وہ بیچارے بھی پھر وہ جو کہتے ہیں نا کہ ڈسٹ بن آف ہسٹری میں پھر وہ جلدی چلے جائیں گے، بجائے اس کے کہ پورا 6 مہینے کرے۔ بہرحال ان کے سامنے ہے یہ، اور ان کو، اور یہ سارے ججز کو کرنا پڑے گا۔ وہ پرانی کہانی، پرانی فضا، پرانی ہوا بدل گئی ہے سر، اب وہ نہیں رہا۔ سر، آج امریکہ کی تازہ ترین جو ریئیکشن ہے امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں الیکشن کے حوالے سے تحفظات کا اظہار پبلکلی بھی کیا ہے اور پرائیویٹلی بھی کیا ہے۔ تو انہوں نے پرائیویٹلی سے انوار اللہ کاکڑ سے کیا ہوگا، عاصم منیر سے کیا ہوگا، نہیں کس نہیں سے نہیں کیا نہیں، ہوگا؟ وہ ڈائریکٹ فوج سے فوج بات کرتی ہے سر، وہ کاکڑ واکڑ کو کوئی نہیں دیکھتا۔ کاکڑ صاحب تو بیٹھے ہوئے اپنی ایک بڑی ایکسپلینیشن دے رہے تھے کہ جی یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا تو فلانا ہو گیا۔ بی بی سی کا ایک میں نے سن رہا تھا، ان کا کوشچن تھا
وہ جی نہیں یہ ہوتا ہے ہمارے اسٹیٹ کی ہوتی ہے، وہ آپ اسٹیٹ کے ایک چھوٹے سے چونٹی بھی نہیں ہے یار، اسٹیٹ جو ہے وہ تو بری طرح ہار گئی ہے، آپ اسٹیٹ کے کیا رہ گئے؟ بالکل چھوڑے صحیح. وہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے کر رہے ہیں اپنا وہ ٹائم پورا کر رہے ہیں، کرنے دیں ان کو جتنے 2-4 دن رہ گئے ہیں ان کو. اور سر اس میں جو امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ریپرزینٹیٹو تھا وہ فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کر رہا تھا، فریڈم آف اسمبلی کی بات کر رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا رسپیکٹ دی ول آف دی الیکٹورل، پبلک کی ول کا رسپیکٹ کی جائے. تو پبلک کی ول کی رسپیکٹ کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے، جو اس وقت ہماری مقتدرہ ہے، جن کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، کیا انہیں یہ بھاری بھاری لفظ سمجھ آتے ہیں؟ ول آف دی پبلک کی رسپیکٹ کی جائے، فریڈم آف ایکسپریشن دیا جائے، اور رائٹ ٹو اسمبلی اور فریڈم آف اسمبلی جو ہے، یہ ساری باتیں انہیں سمجھ آتی بھی ہیں؟ سر ان کے سر پہ ان چیزوں کا اتنا بڑے ہتھوڑے پڑے ہیں کہ ان کے دماغ فیل ہو گئے ہیں سر. وہ تو ان کو پتہ نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ جی مجھے بھاگنا کس گلی سے ہے، ان کو گلی نظر نہیں آ رہی. سیف ایگزٹ کا ایشو ہے اس وقت، جو پاکستان میں بیٹھے ہیں لوگ جی بات کر رہے ہیں، وہ صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہاؤ ٹو گیو اے سیف ایگزٹ، اے فیس سیونگ سیف ایگزٹ ان جی. جرنیلوں کو اور ان فوجیوں کو، اور کوئی بات نہیں ہو رہی. عمران خان ہوں. کچھ نہیں کہہ رہا، میں کہتا میں جیل میں بیٹھا ہوں، جاؤ تم نے جو کرنا ہے کرو. میں بیٹھے بیٹھے میں نے تم سب کی ایسی تیسی پھیر دی ہے، مجھ سے کیا مانگنے آئے ہو؟ تم کچھ دینے آئے ہو تو بتاؤ کیا دینے آئے ہو، اور بھاگو یہاں سے. جو جو چور ہیں ان کو یا تو بھاگنے دو یا پکڑ کے بند کرو ان کو. تو یہ لیکن جو سر، جی جی آپ کوئی بولے بات بولے. کریں. سر اگر انہوں نے ڈیلے کیا اس میں اپنا ڈیسیجن کرنے میں کہ ہم نے کب کہاں کیا کرنا ہے، اب اس سے اگلا سٹیپ کیا ہونا ہے، تو جس طرح آسٹریلیا کے پارلیمنٹ میں آج 35 ممبران پارلیمنٹ نے ایک ریزولوشن پیش کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے وہ فوجی جرنیل جنہوں نے پبلک کا مینڈیٹ چرایا ہے، مینڈیٹ چرانے میں استعمال ہوئے ہیں، ان کا آسٹریلیا میں داخلہ جو ہے وہ بند کیا جائے، اور انہیں ویزے ان کے کینسل کیے جائیں. اگر آسٹریلین پارلیمنٹ سے یہ آ گئی ریزولوشن، کل کینیڈین سے آ جائے گی، پرسوں امریکن اور یو کے سے آ جائے گی، تو آپ جو بات کرتے ہیں کہ وہ بھاگنے کا، تو ان کے لیے تو بھاگنے کا بھی راستہ کوئی نہیں رہے گا. سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی سر، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنے گندے ہو گئے، اور یہ اگر ابھی بھی نہیں سمجھے، جی یہ اپنی اکڑ میں، اپنی انا میں، اپنی ایروگنس میں، اگر انہوں نے کہا ہم یہ کر لیں گے، ڈنڈا ونڈا ان کا جو ہے نا وہ سارا پگھل گیا ہے، اب کوئی ڈنڈا ونڈا نہیں رہا ان کے پاس. جی اور اب عوام جس طرح پشاور میں آج نکلے تھے، کل عمران خان اگر بی چوک میں آ کے کھڑا ہو گیا تو پورا اسلام آباد وہاں بھرا ہوگا، 50 لاکھ لوگ کھڑے ہوں گے وہاں. جی. تو یہ کدھر جائے گا؟ یہ پھر چکر لے کے وہاں سے تو ان کی گاڑی نہیں گزر سکے گی. یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ان کو تو بھاگنا ہی بھاگنا ہے. ان کو صرف ابھی ایک راستہ چاہیے کہ جی ہم اس راستے سے بھاگ جائیں اور بس ہماری معافی تلافی ہو جائے اور آپ کریں پھر جو کچھ کرنا ہے. تو ابھی تو یہ سیف ایگزٹ ڈھونڈ رہے ہیں، اور دیکھیں ہم اگر انہوں نے اور ڈیلے کیا تو اور مشکل ہو جائے گا. جلدی کریں تو شاید جلدی ہو جائے کام. سر آپ نے ڈنڈے کی بات کی، ہمارے آرمی چیف صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا یہ شیطانی کھیل ہے، اور سنے انہوں نے کوئی کروڑوں روپیہ خرچ کر کے کوئی اکوپمنٹ خریدا ہے جس سے وہ میرے اور آپ جیسے ہم سوشل میڈیا والے لوگوں کا گلا بند کریں گے، اور پاکستان بھر میں جو نوجوان، کیونکہ ہماری یوتھ تو سوشل میڈیا کے ذریعے جڑی ہوئی ہے ایک دوسرے سے، اور ان کی ساری پولیٹیکل ایکٹیویٹی سوشل میڈیا پہ ہی ہے، تو وہ اس شیطانی کھیل کو بند کرنے کے لیے انہوں نے کروڑوں روپے کا اکوپمنٹ خریدا ہے. وہ تو ڈنڈا چلانا چاہتے ہیں، لیکن کیا انہیں موقع ملے گا یہ ڈنڈا چلانے کا؟ سر میری عرض سننے، یہ جو کروڑوں روپے کا انہوں نے خریدا ہے نا، جی اس میں ذرا یہ پتا کریں کہ کروڑوں روپے کمیشن کس نے لیا ہے. خریدا وریدا چلے گا ولے گا تو چھوڑ دیں، وہ تو کیا چل گیا سوشل میڈیا کی. وہ کہتے تھے یہ پی ٹی آئی اور یہ سب لوگ جو ہیں یہ سوشل میڈیا کی ہوا ہے، یہ تو کلاؤڈ میں رہتے ہیں، ان کا تو کوئی زمین پہ پوچھنے والے ہی نہیں ہے. نہ لوگ نکلیں گے، نہ عمران خان کو ہم نے 10 سزائیں دے دی، 30 سال دے دی، کوئی بندہ نہیں چیٹی نہیں نکلی باہر، کسی نے پر نہیں مارا. یہ سارے جو ہے نا یہ تو ٹھنڈے ہو گئے، ہم نے ان کو قابو کر دیا. جی یہ کہتے تھے. اور عمران خان اندر بیٹھا وہ کہتا تھا کہ کچھ نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا، 8 فروری کو آنے دو، 8 فروری کو آنے دو. اور 8 فروری آیا تو ان کو ایسے پپڑ پڑے ہیں، ایسے لاتے ہیں اور گھوسے پڑے ہیں کہ جب ان سے سنبھالا نہیں جا رہا اپنے آپ کو. تو یہ سوشل میڈیا کو بند کر کے کیا، اب یہ تو ثابت ہو گیا کہ سوشل میڈیا از دا موسٹ افیکٹو ٹول، موسٹ افیکٹو ویپن فار اینی پولیٹیکل پارٹی. اب آپ پاکستان کی ساری آئندہ کی سیاست سوشل میڈیا پہ ہوا کرے گی. یہ جلتے جلوسوں کا دور ختم ہو گیا. یہ ثابت کیا ہم لوگ، آپ بھی بیٹھے ہیں، ہم بھی بیٹھے ہیں.
یہ جو باہر بیٹھ کے لوگ شور مچاتے تھے وہ کہتے تھے جی یہ ٹائیں ٹائیں کرتے رہتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا. پتہ لگ جی گیا ان کو کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ہر ایک بندہ سنتا تھا ہم لوگوں کی باتیں، ہر ایک کے دل میں وہ بات تھی، اور سب کہتے تھے کہ جی نہیں ہم ٹھیک سمجھ گئے، ہم نے جی کوئی گڑبڑ نہیں کرنی، کچھ نہیں کرنا. جب ووٹ کا ٹائم آئے گا تو ہم نکل کے جا کے ووٹ دیں گے. اور یہ ڈیموکریسی اور ووٹنگ از دا بیسٹ ریونج کا یہ سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے قائم ہوئی ہے. تو یہ سر ہم آخری ایک میڈیا بات کو گالیاں دیں اور بند کر دیں، یہ کوئی نہیں ہوتا بند. اب کہاں سے ہوگا؟ سر آخری بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سارے لوگوں کی نظریں ہیں فیڈرل گورنمنٹ اور قومی اسمبلی کے حلقوں پہ کہ وہاں 40 50 60 یا 70 حلقوں میں گڑبڑ ہو گئی اور مینڈیٹ چرا لیا گیا. پنجاب کی طرف کسی کی نظر نہیں ہے. انہوں نے میاں برادران نے اسپیشلی مریم نواز کو چیف منسٹر پنجاب بنانے کے لیے انہوں نے پنجاب کے بہت سارے حلقوں میں تقریباً 80 90 حلقوں میں انہوں نے وہی کام کیا ہے جو فیڈرل میں کیا ہے انہوں نے. اور الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملا ہوا تھا. پنجاب میں جو کچھ دھاندلی ہوئی ہے اس پہ کسی کی نظر ہی نہیں ہے. اس پہ سر کوئی آپ بات کرنا چاہیں گے؟ دھاندلی تو ہر جگہ ہوئی ہے، اور فیڈرل میں بھی ہوئی ہے، پنجاب میں بھی ہوئی ہے، بالکل ہوئی ہے ہر جگہ. مگر یہ مطلب ان کا کیا ہے؟ یہ مریم نواز کو وہ صرف ایک ماڈل گرل اور ایک کوئین بنا کے وہ تاج پہنانا چاہتے ہیں کہ جی چیف منسٹر بن گئی ہے، اور بس یہ اس کے بعد وہ کیا کریں گی؟ ان کے اپنی فیملی کے اندر جو جھگڑے ہیں جی وہ ان کو 2 سیکنڈ 2 قدم نہیں چلنے دیں گے مریم نواز کو. آپ حمزہ کو دیکھ لیں. جی وہ جب سے یہ مشرف صاحب ان کی یہ پوری یہ فیملی بھاگی تھی 99 میں، جی 2000 میں جب یہ چھوڑ کے 10 سال کے لیے بھاگے تھے، جی تو حمزہ واز دی اونلی پرسن جس کو یہاں چھوڑ گئے تھے، اور وہ کھڑا رہا اور وہ کام کرتا رہا اور وہ ان کو فیس کرتا رہا، اور وہ پورا اس نے کنسٹیٹوئنسی بنائی اور پارٹی کو زندہ رکھا. جی اس کو انہوں نے سائڈ لائن کر دیا. اب وہ اب یہ قبول کر لے گا کہ جی میرے جو یہ میڈم آئی ہیں سپر اسٹار بن کے، ان کو میں تاج کو پوشی کر دوں اور میں بیٹھا رہا ہوں. وہ دو دن ان کی یہ اندر سے ہی ان کی جو فیملی کی پالیٹکس ہے اتنی بری ہے کہ یہ نہیں چل سکتی. یہ تو ان کے سہانے خواب ہیں، وہ پورے کر لیں جتنے کرتے ہیں. میاں صاحب کے تو خواب واب سارے جو ہے نا وہ کینسل ہو گئے، شٹر ہو گئے. اب رہ گئی ہے مریم صاحبہ کی ایک خواہش ہے کہ جی مجھے بھی کوئی تاج پہنا دے، تو تاج پہنا دے. اس کے 2 4 دن مہینے کے بعد پھر یہ لندن جا کے آرام سے پھر گھومیں گے کہ ایکس پرائم منسٹر یا ایکس چیف سر منسٹر. آپ جو ان کے اندر کی گھر کے اس کی بات کر رہے ہیں، وہ ابھی جو پرسوں بندہ جو پی ٹی آئی کے ووٹوں سے بندہ منتخب ہوا ہے اور حلفیہ بیان دیتا رہا، اس کی ویڈیوز آ گئے ہیں، وسیم قادر لاہور سے. وہ کہتا ہے میں واپس اپنے گھر میں آ گیا ہوں. وہ اس لیے کہتا ہے کہ وہ پہلے مسلم لیگ نون میں رہا ہے، اور مسلم لیگ نون میں اس کی ایک دفعہ حمزہ سے پتہ نہیں حمزہ نے اسے تھپڑ مارا تھا یا اس نے حمزہ کو تھپڑ مارا تھا کسی پبلک گیدرنگ میں، تو وہ پارٹی چھوڑ کے چلا گیا تھا. اب وہ واپس آنا چاہتا تھا میاں برادران میں سے، بڑوں میں سے. حالانکہ ایک ایم این اے الیکٹڈ ایم این اے آپ کی پارٹی کو جوائن کر رہا ہے. نہ شہباز شریف نے اس کو ویلکم کیا ہے، نہ نواز شریف نے، نہ حمزہ نے. مریم نے وہی حمزہ کی ضد میں اس کے ساتھ تصویر بنوائی ہے اور اس کی اناؤنسمنٹ کرائی ہے. ان کے اندر کی لڑائی اس حد تک ہے کہ ایک ایم این اے آ رہا ہے، ایم این اے کو تو میاں صاحب کے پاس سیدھا جانا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ آپس کی لڑائی تھی تو مریم نے تصویر بنوائی حمزہ کو بتانے کے لیے کہ یہ دیکھ لو میں لے آئی ہوں اس کو جس کے ساتھ تمہاری لڑائی. میں اس میں ایک چھوٹی سی جو انفارمیشن مجھے کسی وکیل صاحب نے دی تھی وہ میں ایڈ کر دوں جی جی کہ یہ جو انہوں نے کام کیا ہے، ایک بندے کو اپنی پارٹی میں شامل کر دیا ہے، ٹھیک ہے، جی جی انڈیپینڈنٹ کو. جی تو یہ وکیل صاحب کا کہنا تھا کہ جی اس سے بڑا فیور کوئی پی ٹی آئی کو ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک کیونکہ انہوں نے یہ اسٹیبلش کر دیا کہ جی ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ اپنی پارٹی چھوڑ کے نون لیگ میں آ سکتا ہے، اور ایکسیپٹیبل ہو گیا اور نون لیگ کا حصہ بن گیا. تو کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی آبجیکشن نہیں ہوا، وہ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. جی 100 انڈیپینڈنٹ جو ہے پی ٹی آئی میں آ کے وہ بن جائیں گے تو ان پہ کیا اعتراض کریں گے آپ؟ تو یہ تو انہوں نے رستہ کھول دیا ہے. ورنہ جی پہلے یہ کہتے تھے کہ جی یہ انڈیپینڈنٹ نہیں آ سکتے اور ان کو یہ لینا پڑے گا وہ لینا پڑے گا. تو انہوں نے ایک بندے کے لیے پورا کا پورا اپنا پوری جو اسٹریٹجی بنائی تھی ساری انڈیپینڈنٹ کی اور ان کی، وہ ساری کی ساری کینسل کر دی انہوں نے. تو یہ اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. ابھی تو خیر معاملات چلیں گے، لیکن ان کو کوئی
اور اس کی اپنی سیٹ بھی جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ جی چیلنج اگر ہو گیا کہ جی اس نے پارٹی کراس کی ہے تو وہ اپنی سیٹ پہ بھی نہیں رہے گا. کیونکہ اس نے جب کاغذات نامزدگی الیکشن کمیشن میں داخل کرائے تھے، جب یہ بلے کا نشان مانگ رہے تھے، پی تو ٹی اس آئی وقت ہاں 7 پارٹی کا نامینیشن پیپر اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. یا پھر تو وہ تو کراس کر گیا، لوٹا ہو گیا، تو لوٹوں کو تو اب ویسے ہی آپ نے ریجیکٹ کر دیا، تو اب کیا کریں گے؟ یہ ساری پالیسیز اور ان کے سارے ایکشن جو ہے نا، یہ ہارے ہوئے لوگوں کے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ان کو، کدھر جائیں، کیا کریں. یہ کر لو، اچھا جی وہ کر لو، یہ کر لو، اناؤنس کر دو، فلانا کر دو، کچھ نہیں ہو رہا. یہ آپ کے 2-4 دن میں فیصلہ ہوگا جی ایچ کیو میں اور عمران خان میں کہ ہمارا کوئی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، اور کن لائنز پہ ہوتی ہے. یہ جو 2-3 بیٹھے ہیں اوپر پہنچ کے، ان کو جی آپ نے سائڈ لائن کرنا ہے، نئے لوگوں کو بٹھانا ہے، پھر ان سے بات ہو سکتی ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ لڑائی جھگڑا آگے بڑھے گا، اور یہ پورا کا پورا آپ سسٹم ہی نہیں چل سکتا 1 منٹ کے لیے. اور پیسے ویسے لانا، اور یہ حکومت کرنا، انویسٹمنٹ، اور یہ اکانومی سب اب شیر عبد المربت ہو گیا سارا یہ. چلے آئی ایم ایف جس طرح یو ایس، یو کے، یورپی یونین، آسٹریلیا، کینیڈا سارے دیکھ رہے ہیں، تو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک بھی تو دیکھ رہے ہوں گے نا کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. سر آج میں آپ کو بتا دوں، لندن میں فارن آفس نے ایک بریفنگ کی ہے پورے تھنک ٹینکس کو بٹھا کے، اور سارے ان کے جو انٹرنیشنل اسٹریٹجک ان کو بٹھا کے، اور سارے لوگوں کو بٹھا کے، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم بالکل نہیں ایکسپٹ کریں گے، یہ ان سے ہم کوئی بات نہیں کریں گے جو نئی گورنمنٹ آئے گی، جب تک کہ یہ ریگنگ کے چارجز کو کلیئر نہیں کریں گے. بالکل انہوں نے صاف صاف کہہ دیا ہے. تو اب آئی ایم ایف اور یہ سب ان چوروں کو چوچو کا مربع جمع کر لیں. آپ ان کو پیسے دیں گے یار؟ چھوڑ دیں. اب یہ تو کاکڑ صاحب ہی اپنے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں ان کو، باقی اور کوئی نہیں کر سکتا. بہت شکریہ سر. تھینک یو تھینک یو. سر. تھینک یو جی ہاں ویری مچ. ناظرین کرام، یہ تھے شاہین صاحب بھائی، اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں یہاں سے آگے اگر جانا ہے تو 8 فروری کو ذہن میں رکھنا ہے. ہمارے مقتدر حلقوں کو، ہماری فیصلہ ساز قوتوں کو انہیں دیکھنا ہوگا کہ 8 فروری کو پاکستان بھر کے عوام نے باہر نکل کے اپنا ایک خاموش احتجاج ریکارڈ کرایا ہے. ووٹ کے ذریعے انہوں نے تبدیلی کا اعلان کیا ہے، اور جس کی گواہی پوری دنیا کا میڈیا اور پوری دنیا دے رہی ہے. اور اگر باہر کی دنیا کو یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، تو جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو فیصلہ ساز ہیں، بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں، انہیں بھی اب اپنے اعمال کے اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا، اور یہاں سے بہتر کچھ فیصلہ کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے. بہت جلد ایک اور گیلا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ.